खुश आमदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी जिंदगी है तो की किस्त 24 के बारे में। और क्या कमाल की किस्त थी ये, मतलब एक जज्बाती रोलर कोस्टर जहां हर मोड़ पर एक नया ड्रामा था। तो चलें इसके सबसे अहम लम्हात को एक एक करके देखते हैं। तो किस्त शुरू होते ही हमें सीधा एक बहरान में डाल देती है। एक खानदान है जो अपनी बेटी आयरा के लिए शदीद परेशानी में मुब्तला है और सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर वो है कहाँ। अच्छा, तो कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो पूरा का पूरा खौफ और एक बेचैन तलाश के गिर्द घूमता है। हर गुजरता लम्हा टेंशन को बस बढ़ाता ही जा रहा है। देखिए, वक्त गुजरता जा रहा है और हर फोन कॉल के साथ खानदान की उम्मीद टूट रही है। घर में एक अफरा तफरी का माहौल है। वालिद का गुस्सा आसमान पर है और वालदा की बेचैनी वो तो बस देख ही नहीं जा रही। ये सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी नहीं है, यह खानदान के बिखरने का मंजर है। और ठीक इसी वक्त जब खानदान का सब्र बिल्कुल जवाब दे जाता है, आयरा वापस आ जाती है। लेकिन उसकी वापसी से सुकून नहीं मिलता, बल्कि उसकी खामोशी और सहमा हुआ चेहरा कई नए सवाल खड़े कर देता है। तो आयरा की वापसी से बहरान खत्म नहीं होता, बल्कि यूं समझें कि एक नए तूफान की शुरुआत होती है। ये वो लम्हा है जो पूरी किस्त की सिमती बदल कर रख देता है। आखिरकार वो अपनी खामोशी तोड़ती है, लेकिन इसका एतराफ वालिद के खिलाफ एक खुली बगावत है। ये एक ऐसा सच है जो खानदान की बुनियादों को हिलाकर रख देता है। और ये सिर्फ एक इतराफ नहीं, ये एक ऐलान है कि वो अपनी जिंदगी का इख्तियार अब अपने हाथ में ले रही है। वो ये फैसला कर चुकी है, अब चाहे खानदान उसके साथ हो या ना हो, या कामयार खुद भी हो या ना हो। और दिलचस्प बात यह है कि माजी में खुद कामयार की वालदा ने आयरा को खबरदार किया था कि यह रास्ता आसान नहीं है। तो इससे एक बात तो साफ है कि आयरा ने यह फैसला आंखें बंद करके नहीं किया। वो जानती है कि वो क्या चुन रही है। यहां से कहानी एक नया और बहुत ही ज़ाती मोड़ लेती है। अब आयरा को एक ऐसे इंतखाब का सामना है जो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आयरा एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ खानदान की मोहब्बत और इज्जत है, तो दूसरी तरफ अपनी पसंद का मुस्तकबिल। ये सिर्फ दो रास्तों का इंतखाब नहीं है, बल्कि ये रिवायत और ज़ाती ख्वाहिश के बीच की एक बहुत बड़ी कशमकश है। और फिर उसके वालिद एक आखिरी और सच कहें तो बहुत ही सफ़ाकाना शर्त रखते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि कामयार को चुनने का मतलब है खानदान से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना। ये कोई धमकी नहीं, ये एक फैसला है जिसने बाप बेटी के रिश्ते को दांव पर लगा दिया है। उसे सिर्फ एक रात मिलती है अपनी पूरी जिंदगी का, अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए। और ऊपर से खानदान की इल्तिजाएं इस बोझ को और भी भारी बना रही हैं। सोचें, एक रात, एक फैसला और एक पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। लेकिन ये जो खामोशी से सोचने का वक्त था ना, ये भी इस वक्त खत्म हो जाता है जब मसला खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ जाता है और हालात को मजीद बिगाड़ देता है। कामयार यहाँ एक बहुत ही गैर मुतवक्के और जारहाना चाल चलता है। वो मौलवी और गवाहों के साथ पहुंचकर खानदान को बिल्कुल कोने में लगा देना चाहता है, ताकि उनके पास इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो कामयार का ये कदम सिर्फ जज्बात में आकर नहीं उठाया गया, ये एक सोची समझी चाल है। बगैर बताए आना, मौलवी को साथ लाना और फौरी निकाह के लिए मजबूर करना, ये सब एक मंसूबे का हिस्सा है। और कामयार का मकसद सिर्फ शादी नहीं, बदला भी है। वो आयरा के वालिद को माजी की बेइज्जती याद दिला के कहता है, आज तुम सब मजबूर हो। ये लम्हा उसके लिए उसकी ज़ाती फतह का ऐलान है। लेकिन ये जो इतना बड़ा तसादम होता है, ये किसी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं, बल्कि हथियार डालने के एक दिल दहला देने वाले लम्हे की तरफ ले जाता है। आखिरकार एक बाप अपनी बेटी की जिद के सामने हार मान लेता है। ये मुकम्मल शिकस्त का लम्हा है, जहां वो समझ जाता है कि वो ये जंग अब नहीं जीत सकता। अब जंग शादी को रोकने की नहीं रही, बल्कि इज्जत बचाने की है। वो लड़ाई छोड़कर सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगते हैं, ताकि अपनी बेटी को वक़ार के साथ, इज्जत के साथ रुखसत कर सकें। और जैसे ही वालिद हार मानते हैं, आयरा को एक नई ताकत मिल जाती है। अब वो शादी के लिए अपनी शर्तें रखती है। वो इज्जत और रिवायत का मुतालबा करती है। अब ताकत का तवाज़न पूरी तरह बदल गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। किस्त एक बिल्कुल गैर मुतवक्के मोड़ लेती है और एक पुरस्कार खातून की एंट्री होती है जो किसी शदीद बीमारी में मुब्तला है। उसकी आमद का मकसद क्या है और उसकी जिंदगी क्यों दांव पर लगी है, ये सब सवालिया निशान हैं। तो जैसे ही लगता है कि एक मसला हल हो गया है, एक नया मुअम्मा सामने आ जाता है। इस पुरअसरार औरत की आमद क्या आयरा और कामयार की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी? इसका जवाब तो अब अगली किस्त में ही मिलेगा। तो आज हमारे पास जो मवाद है वो एक
بہت مشہور ڈرامہ سیریل کی ایک قسط کا ٹرانسکرپٹ ہے جی اور کہانی کا مرکز ہے آئرا، ایک نوجوان لڑکی جو اپنے خاندان کے خاص طور پر اپنے والد کے خلاف ایک فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہی اصل کشمکش ہے محبت اور خاندانی دباؤ کے بیچ کی۔ بالکل، تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آؤ ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہی ایک بحرانی کیفیت سے ہوتا ہے۔ آئرا غائب ہے۔ جی، اور پورا خاندان شدید پریشانی میں ہے۔ ہاں، اور یہ پریشانی صرف اس کے غائب ہونے کی نہیں ہے۔ نہیں، اس میں ایک خوف چھپا ہوا ہے۔ اس کا والد خود کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ کامیار کے پاس نہیں جائے گی کیونکہ اس نے خاص طور پر منع کیا تھا۔ بالکل، لیکن یہ تسلی کھوکھلی لگتی ہے۔ مطلب یہ پہلا سین ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس خاندان میں اختیار کی جنگ پہلے سے چل رہی ہے۔ صحیح، اور والد کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ وہ یہ جنگ ہار رہا ہے۔ اور پھر جب آئرا واپس آتی ہے تو یہ خاموش جنگ ایک کھلی بغاوت میں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات آئرا کا رویہ ہے۔ وہ ڈرتی نہیں ہے، معافی نہیں مانگتی، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ ایک آپ کہیں کہ بہت جرأت مندانہ اعلان کرتی ہے۔ صاف الفاظ میں کہتی ہے، میں کامیار سے کہہ کے آ چکی ہوں کہ میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ وہ مشورہ نہیں مانگ رہی، اجازت تو بالکل نہیں لے رہی، وہ اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ جب وہ کہتی ہے نا کہ میں ڈیسیشن لے چکی ہوں تو یہ صرف بغاوت نہیں لگتی، مجھے اس کے لہجے میں ایک طرح کی تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی۔ اچھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا یہ قدم محبت سے زیادہ نہیں، میرا مطلب ہے کیا یہ اپنے اندر کی گھٹن سے فرار کی کوشش ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، کیونکہ اکثر ایسی کہانیوں میں بغاوت کو صرف محبت کا نام دے دیا جاتا ہے، جی، لیکن اس کی جڑیں اکثر ذاتی آزادی کی خواہش میں ہوتی ہیں۔ اس نے خود بھی تو کہا، کب تک میں اپنی فیلنگ سے بھاگتی رہوں گی۔ یہاں فیلنگ صرف کامیار کے لیے محبت نہیں، بلکہ شاید اپنی شناخت، اپنی مرضی سے جینے کی خواہش بھی ہے۔ وہ اس کنٹرول سے تھک چکی ہے۔ تو یہ فیصلہ اس دباؤ کا ایک رد عمل ہے، بالکل، اور والد کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہے۔ وہ اسے ایک رات کی مہلت دیتے ہیں اور ایک الٹیمیٹم جاری کر دیتے ہیں۔ جی، اس فیصلے کے بعد تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ تو مطلب جذباتی بلیک میلنگ کی انتہا ہے۔ بالکل، یہ ایک کلاسک پاور پلے ہے نا؟ والد کو احساس ہے کہ وہ دلیل سے نہیں جیت سکتے، تو وہ اپنا آخری اور سب سے بڑا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، خاندان سے بے دخلی کا خوف۔ ان کا یہ کہنا کہ غلطی میری ہے، میں نے تمہیں فیصلے کرنے کو سکھایا ہے، یہ ان کی بے بسی کا اعتراف ہے۔ وہ اپنی ہی دی ہوئی آزادی کو اب ایک غلطی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ آزادی ان کے اختیار کو چیلنج کر رہی ہے۔ جی، یہ دو نسلوں کی سوچ کا تصادم ہے۔ والد کے لیے عزت ایک سماجی کرنسی ہے، اور آئرا کے لیے خوشی اور ذاتی انتخاب ایک بنیادی حق ہے۔ صحیح۔ تو والد کا جو الٹیمیٹم تھا، اس نے صورتحال کو پہلے ہی بہت خراب کر دیا تھا، ایک انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ لیکن پھر کامیار کا جو اگلا قدم ہے، اس نے تو مطلب کھیل کے سارے اصول ہی بدل دیے۔ بالکل، وہ اب باہر بیٹھ کر انتظار نہیں کر رہا۔ نہیں، وہ مولوی اور گواہوں کو لے کر سیدھا دروازے پر آ جاتا ہے اور فوری نکاح کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے بحران کو ایک ناقابل واپسی موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ صحیح۔ اور کامیار کا یہ اقدام اسے ایک سادہ عاشق سے ایک اینٹی ہیرو میں بدل دیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف محبت حاصل کرنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور عزت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب آئرا کا والد اس سے بات کرنے آتا ہے تو وہ فوراً ماضی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے ایک بار پہلے بھی آیا تھا میں آپ کے گھر، بس ایک جھوٹ کی وجہ سے آپ لوگوں نے کتنا بے عزت کیا تھا نا مجھے۔ تو مطلب صاف ہے، وہ انصاف نہیں بدلہ چاہتا ہے۔ جی، اس بار وہ کمزور پوزیشن سے نہیں آیا، وہ طاقت کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئرا اب صرف دو محبت کرنے والوں کے درمیان نہیں، بلکہ دو مردوں کی انا کی جنگ کے بیچ میں پھنس گئی ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ ایک طرف اس کا باپ ہے جس کی عزت داؤ پر لگی ہے، اور دوسری طرف کامیار ہے جس کی بے عزتی کا بدلہ پورا ہو رہا ہے۔ اور کامیار کا یہ قدم بظاہر آئرا کے لیے محبت کا ثبوت لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت جارحانہ ہے، اور خود غرضانہ بھی۔ جی بالکل۔ اس نے آئرا کو سوچنے کا، کوئی درمیانی راستہ نکالنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے اسے ایک ایسے کونے میں دھکیل دیا ہے جہاں اس کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو خاندان کو چھوڑے یا کامیار کو کھو دے۔ اس نے آئرا کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا ہے۔ اب گھر کے اندر ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ باہر کامیار ہے اور اندر آئرا کا خاندان ٹوٹ رہا ہے۔
اور ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو بات تو تعلق توڑے گا ہی، ماں کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور جذباتی دباؤ، اور آئرا کا جواب اس کی ذہنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، ماں میں نے نہیں چاہتا کہ یہ سب میرے ساتھ اس طرح ہو۔ لیکن شاید قسمت میں یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ تو کیا یہ تقدیر پر یقین ہے یا ذمہ داری سے فرار کی ایک کوشش؟ وہ خود کو حالات کا شکار سمجھ رہی ہے؟ جی، تاکہ اسے اپنے فیصلوں کے نتائج کی پوری ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے۔ یہ ایک نفسیاتی دفاعی میکینزم ہے۔ اور اس پورے ٹکراؤ کا جو کلائمیکس ہے وہ لمحہ ہے جب آئرا کے والد، جو اب تک غصے اور اصولوں کی علامت بنے ہوئے تھے، وہ اچانک ہار مان لیتے ہیں۔ وہ نیچے جاتے ہیں اور کامیار سے کہتے ہیں، ہار گیا ہوں میں۔ یہ الفاظ ایک باپ کے لیے کتنے مشکل ہوں گے، لیکن کیا یہ واقعی ایک مکمل شکست ہے یا کوئی چال؟ میرے خیال میں یہ مکمل شکست نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پسپائی ہے۔ یعنی ایک چال۔ جی، وہ اس ہار میں بھی اپنی عزت کا ایک آخری ٹکڑا بچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک شرط رکھتے ہیں، عزت سے مجھے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے دو، 2 دن کی مہلت دے دو۔ اس ایک شرط سے ہمیں ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے لیے مسئلہ اب شادی نہیں رہی، بلکہ شادی کا طریقہ بن گیا ہے۔ بالکل۔ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح چوری چھپے رات کے اندھیرے میں نہیں جانے دے سکتے۔ وہ تعلق ختم کرنے پر تیار ہیں، لیکن وہ اس تعلق کے خاتمے کی رسم بھی خود ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کنٹرول برقرار رکھنے کی آخری کوشش ہے، یعنی وہ نتیجہ تو قبول کر رہے ہیں، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے عمل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح کہا۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بیٹی چھین کر نہیں لے جائی گئی، بلکہ باپ نے خود عزت سے رخصت کیا۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، اسی دوران کہانی ہمیں کامیار کی اپنی زندگی کی جھلک بھی دکھاتی ہے، جو خود بھی کچھ کم پیچیدہ نہیں۔ جی، اس کی والدہ کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہی ہیں اور پاکستان واپس آ چکی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے والدین کے آپس کے تعلقات بھی شدید کشیدہ ہیں۔ بالکل۔ جب کامیار گھر آ کر بتاتا ہے کہ آج رات میرا نکاح تھا، تو اس کا خاندان بھی اتنا ہی حیران ہوتا ہے جتنا آئرا کا۔ اور اس کا اپنے والدین سے یہ کہنا کہ آپ دونوں ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے اس گھر میں ہم ہر کام ایک دوسرے سے پوچھ کے کرتے ہیں، یہ جملہ اس کے اپنے خاندان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے نا۔ بالکل۔ ایک طرف وہ آئرا کے خاندان سے اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہے، اور عزت کی۔ اور دوسری طرف اس کے اپنے گھر میں کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے والدین کو بتائے بغیر شادی کرنے چلا گیا تھا۔ اس سے اس کے کردار کی منافقت اور پیچیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خود ایک ایسے ڈس فنکشنل خاندان کا حصہ ہے۔ صحیح۔ شاید اسی لیے اسے آئرا کے والد کے اصول اور ضابطے سمجھ ہی نہیں آتے۔ وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنے فیصلے خود کرتا ہے، چاہے اس سے دوسروں کو کتنی ہی تکلیف یوں نہ پہنچے۔ جی، وہ آئرا کے والد کو غلط سمجھتا ہے، لیکن اسے یہ نظر نہیں آتا کہ اس کا اپنا طریقہ بھی اتنا ہی تباہ کن ہے۔ کہانی کے اس موڑ پر آئرا بھی اپنا ایک موقف اختیار کرتی ہے۔ جب کامیار اسے فون کرتا ہے تو وہ اس پر واضح کر دیتی ہے کہ وہ شادی تو کرے گی، لیکن صحیح طریقے سے۔ یہ بہت اہم موڑ ہے۔ وہ کہتی ہے، تمہیں اپنے پیرنٹس کو لانا ہوگا۔ یعنی بغاوت کے باوجود وہ روایات کو مکمل طور پر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آئرا بغاوت کر رہی ہے، لیکن وہ انارکی نہیں چاہتی۔ وہ محبت کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن وہ اس رشتے کو سماجی قبولیت بھی دینا چاہتی ہے۔ بالکل۔ وہ کامیار سے وہی مطالبہ کر رہی ہے جو اس کے والد نے کیا تھا، عزت اور طریقہ۔ ایک طرح سے وہ اپنے باپ کی ہار میں اس کی جیت کا ایک چھوٹا سا حصہ بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور کہانی کا اختتام آئرا کے والد کے آخری الفاظ پر ہوتا ہے، جو اس پورے بحران کا نچوڑ ہے۔ جب ان کا ایک رشتہ دار انہیں کامیار کو قبول کرنے کا مشورہ دیتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اس نے بار بار ثابت کیا ہے کہ کسی بھی غلط فہمی کو بنیاد بنا کر وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک باپ کا سب سے بڑا خوف ہے۔ ان کے لیے یہ ضد یا انا کا مسئلہ نہیں رہا، یہ اپنی بیٹی کے مستقبل کی حقیقی فکر بن گیا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں ایک باپ اپنی بیٹی کو راضی خوشی ویسے انسان کے حوالے کیسے کر سکتا ہے جسے وہ دل سے اچھا مانتا ہی نہیں۔ یہاں ساری بحث محبت اور شادی سے نکل کر ایک بنیادی سوال پر آ جاتی ہے، اعتماد پر۔ انہیں کامیار کے کردار، اس کے غصے، اس کے غیر متوقع رویے پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی ہے جو اپنی مرضی چلانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ان کا یہ جملہ کہ جب بیٹی ایک باپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے تو پھر تعلق کا کیا فائدہ، یہ تو ان کے دل کے ٹوٹنے کا اعلان ہے۔ جی، ان کے لیے رشتہ صرف خون کا نہیں ہے، بلکہ اعتماد اور وفاداری کا نام ہے۔
جب بیٹی نے کسی اور کو ترجیح دی تو ان کے نزدیک اس تعلق کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک ایسے موڑ پر چھوڑ دیتی ہے جہاں ہر کردار اپنے اصولوں اور اپنی مجبوریوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بھی پوری طرح صحیح یا غلط نہیں ہے۔ بالکل، ایرا محبت اور خاندان کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، اس کے والد اپنی عزت اور اصولوں پر قائم ہے اور کامیار اپنے ماضی کی تلخیوں کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے اس کے لیے اسے سب کچھ تباہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے کہ جب اعتماد مکمل طور پر ٹوٹ جائے، جیسا کہ آئرہ کے والد اور کامیار کے درمیان ہوا ہے، تو کیا کوئی رشتہ صرف محبت کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے؟ اور کیا ایک باپ کا اپنی بیٹی کے فیصلے کو قبول نہ کرنا ہمیشہ اناپرستی ہوتی ہے؟ یا یہ اس کے زندگی کے تجربات اور اس حقیقی خوف کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جسے وہ روک نہیں سکتا؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی ذاتی اور خاندانی کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کہانی ہے ایک نوجوان عورت آئرہ کی، جو اپنے والد کی شدید مخالفت کے باوجود اپنی پسند کے شخص کامیار سے شادی کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہیں پر ہمارا مرکزی سوال بنتا ہے، کیا آئرہ کا یہ قدم اپنی زندگی کا اختیار استعمال کرنے کا ایک جائز، شاید قابل تعریف عمل ہے، یا یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کے تجربے اور خاندانی ذمہ داریوں کو بالکل ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ آئرہ کا فیصلہ، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ذاتی خود مختاری کا ایک لازمی اور بہت جرأتمندانہ اظہار ہے۔ اور دیکھیں، میں یہ موقف اختیار کروں گا کہ یہ فیصلہ جلد بازی اور جذباتیت پر مبنی ہے۔ یہ نہ صرف والدین کی حقیقی تشویش کو ٹھیس پہنچاتا ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو آئرہ کے اپنے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ دیکھیے، میری نظر میں بات بہت سیدھی ہے۔ آئرہ ایک بالغ، ایک سمجھدار عورت ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ کامیار کے بغیر اس کی زندگی بربادی ہے، یہ کوئی صرف جذباتی جملہ نہیں ہے۔ یہ اس گہرائی کو ظاہر کرتا ہے جس سے وہ اس رشتے کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتی ہے۔ وہ اس فیصلے کے نتائج سے بے خبر تو بالکل نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا خاندان، خاص طور پر اس کے والد، اس سے شاید تعلق ہی توڑ دیں۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ قدم اٹھا رہی ہے تو یہ اس کی سنجیدگی کا ثبوت ہے۔ اس کا وہ سوال کہ میں کب تک اپنی فیلنگ سے بھاگتی رہوں گی، یہ اس کی، آپ سمجھے کہ برسوں کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اب خاندانی توقعات کے بوجھ تلے اپنی ذات کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتی۔ یہ بغاوت نہیں ہے، یہ اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ میں آپ کی اس بات سے چلے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک بالغ عورت ہے، لیکن بالغ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر فیصلہ عقل مندی پر مبنی ہو۔ میرے نزدیک یہ فیصلہ شدید جذبات کا نتیجہ ہے، عقل کا نہیں۔ وہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کر رہی ہے جس کا اپنا رویہ شدید غیر مستحکم ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کامیار کا مولوی صاحب کو لے کر زبردستی آئرہ کے گھر میں گھس آنا۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ تو سراسر جارحیت اور بے ادبی ہے۔ یہ ایک عمل آئرہ کے والد کے تمام خدشات کو ایک لمحے میں درست ثابت کر دیتا ہے۔ والد کا موقف صرف انا کا مسئلہ نہیں، جیسا کہ آپ شاید کہہ رہی ہیں، وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے حقیقی طور پر فکر مند ہے۔ وہ کامیار میں وہ خطرہ دیکھ رہے ہیں جو شاید آئرہ محبت میں نہیں دیکھ پا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کسی بھی غلط فہمی کو بنیاد بنا کر جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ صرف باپ کی رائے نہیں ہے۔ کامیار کی اپنی ماں آئرہ کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ زندگی آسان نہیں ہوگی۔ جب اس کے قریب ترین لوگ ایسے اشارے دے رہے تو ان سب کو نظر انداز کرنا خود مختاری نہیں، مجھے تو یہ خود فریبی لگتی ہے۔ لیکن آپ کامیار کے کردار کو صرف ایک واقعے کی بنیاد پر پرکھ رہے ہیں۔ آپ اس کے اس شدید رد عمل کے پیچھے کی وجہ کو بالکل ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ ماضی میں آئرہ کے خاندان نے اسی شخص کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ اسے بے عزت کیا گیا، اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اس کا آج کا رویہ، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اسی پرانے زخم کا نتیجہ ہے۔ یہ خلا میں تو پیدا نہیں ہوا۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا رد عمل ماضی کے سلوک کا نتیجہ تھا؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی مولوی لے کر کسی کے گھر میں گھس جانا جائز ہو جاتا ہے؟
کیا ماضی کی کوئی زیادتی مستقبل کی جاریت کا لائسنس بن سکتی ہے؟ یہ تو خطرناک سوچ ہے۔ میں اسے جائز نہیں کہہ رہی، میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں۔ اور اسی کردار کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھیں۔ اگر وہ اتنا ہی غیر معقول اور ضدی ہوتا تو وہ آخر میں آئرہ اور اس کے والد کی درخواست پر ایک باعزت طریقے سے شادی کرنے پر کبھی راضی نہ ہوتا۔ اس کا یہ کہنا کہ اگر میں بھی تمہارے ساتھ وہ کروں جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے تو کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور مجھ میں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انتقام سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی تکلیف اور غصے کے باوجود آئرہ کی خواہش کا احترام کیا، اور یہ اس کے کردار کی مضبوطی کی دلیل ہے، کمزوری کی نہیں۔ آئرہ شاید اسی خوبی کو جانتی ہے۔ مجھے افسوس ہے لیکن میں اس دلیل کو نہیں مانتا۔ اس کا ایک موقع پر سمجھوتا کر لینا اس کے بنیادی کردار کو تبدیل نہیں کرتا۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن وہ صرف آئرہ کی وجہ سے مان رہا ہے۔ یہ کوئی اصول پسندی نہیں، یہ ایک وقتی مصلحت ہے۔ اس کا اصل چہرہ تو تب سامنے آتا ہے جب وہ آئرہ کے والد سے کہتا ہے، ایک بار پہلے بھی آیا تھا میں آپ کے گھر، آپ لوگوں نے کتنا بے عزت کیا تھا، آج پھر آیا ہوں اور آج آپ سب مجبور ہیں۔ یہ الفاظ یہ کسی ایسے شخص کے نہیں جو ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہو، یہ ایک ایسے شخص کی ذہنیت ہے جو پرانی رنجشوں پر اپنے رشتے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ کیا ایسے انتقامی جذبات رکھنے والے شخص کے ساتھ ایک مستحکم اور خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یہی تو وہ بات ہے جو اس کے والد سمجھ رہے ہیں۔ اور والد صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ دھمکی، الٹیمیٹم۔ آپ والد کے الٹیمیٹم کو ان کی فکر مندی کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ایک باپ کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا کہ اس فیصلے کے بعد تمہارے اور میرے بیچ کوئی تعلق نہیں رہے گا محبت ہے یا جذباتی بلیک میلنگ؟ وہ اسے اپنی مرضی سے جینے کی سزا دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہار گیا ہوں میں، یہ اس پورے معاملے کو انا کی جنگ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی یا غم کے بجائے اپنی جیت اور ہار دیکھ رہے ہیں۔ ایک محبت کرنے والا باپ اپنی بیٹی کو کھونے کے خوف سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی نہیں دیتا۔ آپ والد کے رد عمل کو صرف کنٹرول کے زاویے سے دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی بے بسی کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ الٹیمیٹم ان کی شدید مایوسی کا نتیجہ ہے۔ وہ برسوں کے تجربے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ایک غلط راستے پر جا رہی ہے اور وہ اسے روکنے میں بے بس ہیں۔ وہ اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کیسے کر دیں جسے وہ دل سے اچھا مانتے ہی نہیں؟ یہ ان کے تحفظ کے جذبے کا آخری اور شاید غلط اظہار ہے، لیکن ان کے دل میں بیٹی کے لیے محبت اب بھی باقی ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ تو تعلق ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ کامیار کے اس قدر جارحانہ رویے کے باوجود وہ آخر میں 2 دن کی مہلت مانگ کر بیٹی کی باعزت رخصت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر بیٹی جا ہی رہی ہے تو دنیا کی نظروں میں اس کی عزت رہے۔ یہ کنٹرول نہیں، بلکہ ایک ہارے ہوئے باپ کی اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی آخری کوشش ہے۔ وہ اس کے فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہے، لیکن اس کی ذات کو مکمل طور پر رسوا ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا رد عمل وہ براہ راست کامیار کے رویے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ خالہ میں نہیں ہو رہا، یہ اسی جاریت کا جواب ہے جس کا مظاہرہ کامیار نے ان کے گھر میں گھس کر کیا تھا۔ چلیں والد کی نیت کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اصل سوال تو آئرہ کے اپنے محرکات کا ہے۔ آپ اس کے فیصلے کو غیر صحت مندانہ انحصار کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جب وہ کہتی ہے کہ مجبور ہوں تو اس کا مطلب بے بسی نہیں ہے۔ یہ اس گہری محبت اور وابستگی کا اظہار ہے جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی لمحاتی فیصلہ نہیں ہے۔ اس نے خود کہا، اتنی دیر سے یہی سوچ رہی ہوں کہ ان کو کیسے فیس کروں گی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے والدین کے جذبات اور ان کے رد عمل کے بارے میں گہرائی سے سوچا ہے۔ یہ انحصار نہیں، بلکہ اپنی ذات اور اپنی محبت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے جنوبی ایشیائی ثقافت میں ایک نئی سوچ کی عکاسی بھی کرتا ہے، جہاں اب نوجوان نسل اجتماعی خاندانی وقار پر ذاتی خوشی اور جذباتی تکمیل کو ترجیح دے رہی ہے۔ آئرہ اسی نئی نسل کی نمائندہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے کہ اس نے بہت سوچا ہوگا، لیکن کیا مجبوری کا لفظ خود ایک غیر صحت مندانہ سوچ کی عکاسی نہیں کرتا؟ محبت انسان کو آزاد کرتی ہے، مجبور نہیں۔ اس کی مجبوری کی وضاحت کیا ہے وہ کبھی یہ واضح نہیں کرتی۔ اس کا یہ کہنا کہ کامیار کے بغیر اس کی زندگی بربادی ہے، یہ جذباتی انحصار کی بہترین مثال ہے۔
وہ اپنی ذات کی تکمیل اور اپنی تمام خوشیوں کو مکمل طور پر ایک دوسرے شخص سے جوڑ رہی ہے۔ یہ کسی بھی رشتے کے لیے ایک انتہائی کمزور اور خطرناک بنیاد ہے۔ لیکن کیا ہر گہری محبت میں ایک حد تک انحصار نہیں ہوتا؟ کیا ہم اسے ہمیشہ نیگیٹو نظر سے ہی دیکھیں گے؟ شاید وہ اپنی زندگی کو اس کے ساتھ ہی مکمل دیکھتی ہے۔ ایک حد تک ہوتا ہے، بالکل، لیکن اپنی پوری ذات کو کسی دوسرے کے وجود سے مشروط کر دینا صحت مند محبت نہیں، یہ جنون ہے۔ ایک مستحکم شخصیت اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لیتی ہے۔ آئرہ ایک ایسے شخص کے لیے اپنے پورے خاندان، اپنی سماجی حیثیت، اپنے والد کی محبت، سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہے، جس کے بارے میں اسے خود اس کی ماں خبردار کر چکی ہے۔ آپ اسے نسلوں کی تبدیلی کہہ رہی ہیں، میں اسے آفاقی خطرے کے اشاروں کو نظر انداز کرنا کہوں گی۔ یہ جدیدیت اور روایت کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک ممکنہ طور پر قابو کرنے والے اور غیر مستحکم رشتے کے کلاسک ریڈ فلیگز کو پہچاننے کا معاملہ ہے، جو ہر زمانے اور ہر ثقافت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ سوچا سمجھا نہیں، بلکہ ایک جذباتی طوفان کا نتیجہ لگتا ہے جس میں وہ عملی حقیقتوں سے آنکھیں چرا رہی ہے۔ تو آخر میں میرے نزدیک یہ کہانی ایک عورت کے اپنے لیے کھڑے ہونے کی ہے۔ آئرہ نے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے جس میں اسے بہت کچھ کھونا پڑے گا، لیکن یہ اس کا اپنا راستہ ہے۔ اس نے اپنی محبت اور اپنے یقین کو خاندانی دباؤ اور سماجی توقعات پر ترجیح دی، جو ذاتی خود مختاری کی ایک طاقتور مثال ہے، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اس نے اپنے دل کی آواز سنی، جو ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی ہمت کا کام ہے۔ اس کے برعکس میرے لیے یہ کہانی ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ کس طرح شدید جذبات اور جنون انسان کی بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ آئرہ نے اپنے والد کے برسوں کے تجربے اور حقیقی خدشات کو یکسر نظر انداز کیا اور ایک ایسے غیر مستحکم مستقبل کا انتخاب کیا جس کے بارے میں اسے ہر طرف سے خبردار کیا جا چکا تھا۔ یہ محبت سے زیادہ ایک ایسی ضد ہے جس کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس معاملے میں صحیح اور غلط کی کوئی آسان لکیر کھینچنا ممکن نہیں۔ ایک طرف فرد کا اپنی زندگی اور خوشی کا حق ہے، تو دوسری طرف والدین کی فکر اور اجتماعی دانش کا وزن ہے۔ بلا شبہ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جہاں دونوں فریق اپنے نقطہ نظر میں سچے لگتے ہیں، اور اس مواد میں مزید گہرائی موجود ہے جو ان دونوں زاویوں کو اور بھی واضح کر سکتی ہے، جس سے یہ بحث اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔